देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में अजब बहरान है। 8 फरवरी को इलेक्शंस क्या हुए कि यहां से मुल्क संभलने का नाम नहीं ले रहा। 2 रोज कबल कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया और एतराफ किया कि पिंडी इस्लामाबाद के जो 13 हल्के हैं उनमें धांधली हुई और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि उसके पीछे मेरा हाथ था, बल्कि कुछ और आम शख्सियात की तरफ इशारा भी किया। उसके बाद एक अजब तूफान बदतमीजी नजर आया कि मीडिया के ऊपर जिस अंदाज से एक सरकारी अफसर जो कि कल तक सच्चा था, सादिक था, अमीन था, एक बेहतरीन अफसर करार दिया जाता था, उसको दीवाना करार दिया जाने लगा और फौरी तौर पे नतीज आने लगे कि यह शख्स अब दीवाना हो चुका है। ये बातें क्यों कही गई? इसके बाद अब कल क्या हुआ? कल रात गए लाहौर के हल्के में, लाहौर के इलाके में एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में कुछ तस्वीर निकल के आती हैं, कुछ वीडियोस निकल के आती हैं। वो प्रिंटिंग प्रेस जहां पे कुछ और प्रिंट होना चाहिए था, जहां पे किसी सूरत इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के हवाले से यह तय है कि वहां पे बैलेट पेपर्स की छपाई किसी सूरत नहीं हो सकती, वहां पे बैलेट पेपर्स प्रिंट होते नजर आए। और वो बैलेट पेपर्स की जो प्रिंटिंग हुई उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि वो जो बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे थे वो गैर कानूनी हैसियत में मुबैना तौर पर वहां पे प्रिंट किए जा रहे थे। अभी तक इस वाकये के ऊपर कोई तफ्तीश नहीं हुई और अभी तक यह भी नहीं पता चलाया जा सका कि आखिर वहां पे चंद मखसूस हलकों के हवाले से ही बैलेट पेपर्स क्यों प्रिंट किए जा रहे थे। जो वीडियोस मंजर आम पे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हलके के हवाले से जो बैलेट पेपर्स प्रिंट हुए वो क्यों हुए। इससे पहले 2 रोज पहले ही कमिश्नर रावलपिंडी कह चुके हैं कि आज भी उनका अमला जाली ठप्पे लगा रहा है ताकि इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सके। उसके बाद आज ये मनाजिर जब आते हैं सामने तो कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है और हुकूमत कैसी होगी इसके ऊपर बात करें। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जनाब जहांगीर सईद साहब, सीनियर साहब तजज़ियाकार। इनसे जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में आखिर हो क्या रहा है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, बताइए दें, आप ही बता दें। पहले तो ये कुछ आहें वाहें भर लें हम, क्योंकि हमारा दिल दुखावा है और जो सूरत हाल हो रही है ये इसका क्या कमेंट्स उस पर किया जा सकता है। आपको गिला हुआ कि काश आपका भी प्रिंटिंग प्रेस होता? नहीं, मेरा प्रिंटिंग प्रेस होता तो मुझे सच्चाई का प्रिंटिंग प्रेस हो सकता था कि जो सच है वो उसको प्रिंट करके मैं लेके आता और जो है इसको फोकस करता और जो जिस चीज़ के लिए मेरी नेचर में जो चीज़ अल्लाह कुदरत ने रखी है उसको जो है उससे दाद पाता, मेरे ज़मीर को जो है के मुताबिक काम करता। लेकिन सर ज़मीर के मुताबिक काम करने वालों को इस दुनिया में, इस मुल्क के पाकिस्तान में ख्वाहिश तो दीवाना कहा जाता है, ज़हनी मरीज कहा जाता है। भाई आप ये देखें जो कुछ हो रहा है ये इनके भी नहीं समझ में आ रहा। ये जो शतरंज की बाजी चली थी और जो गोटे चली जा रही थी ये इतनी मुंतशिर हो गई हैं, इनको पता ही नहीं है कि कौन जो है पिट रहा है, कौन जो है बादशाह कहाँ जा रहा है, वजीर कहाँ जा रहा है, प्यादा कहाँ जा रहा है। ये जो है शतरंज की जो बाजी सेट की गई थी वो अपसेट हो गई है। अब उनसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये गेम कैसे जारी रखा जाए जो भी कुछ कर रहा है। सबसे जो सदमे की बात है, आप किसी को भी, हम कोर्ट्स को कहते हैं, ठीक है, कोर्ट्स के एक दास्तान है, एक हिस्ट्री है कि कोर्ट्स में क्या क्या हमारी होता रहा है, अदलिया में कौन कौन से धब्बे हैं, दाग हैं, उससे तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती। और इसी तरह जो है हमने अपने इस्टेब्लिशमेंट के भी बारे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है रिकॉर्ड पे जो है शर्मिंदा करने के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन मसला ये है कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, जब उनको मौका मिलता है, जब वो खेल में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो कितनी भूंडी तरीके से जो है वो अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। और आप ये देखें कि ये जो पीपल्स पार्टी 20 साल से यहाँ है, समझे, उनके बिलावल के दादा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके अब्बा जो है प्रेसिडेंट रहे, बल्कि शाहनवाज जो थे वो उनके परदादा वो भी जो है वो बंबई के गवर्नर थे। एक सिलसिला है। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि समझ ही नहीं पा रही बात कि कौन किसके साथ ज्वाइन करे। सिर्फ कस्से कहानियों में मारा मालूम हो रहा है। जैसी जैसी गोटे अपना रुख बदल रही हैं, उनके बयानात बदल रहे हैं लोगों के। यहाँ अगर आप इनको देखें,
اگر آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ کے لوگوں کو دیکھیں تو ایک لیڈر کیا بول رہا ہے کہ ہم بیٹھیں گے, کوئی بول رہا نہیں بیٹھیں گے, بول رہا ہمارا ضمیر, ان کے بھی ضمیر جاگنے والے ہیں. یہ جو ضمیر جاگنے پر جو ہے پھر پریس کانفرنسز ہوں گی, کانفرنسز ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیان دے تو دے کیا. اچھا جانب سے فٹ ہو جائے. ایک اور رپورٹ بھی ہے, میں چاہوں گا اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ابتدائی میں تاکہ اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. پاکستان جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اکثر ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہے, وقت کے ساتھ پروان چڑھے گا, مضبوط ہوگا. اس کی آج حالت یہ ہے کہ ایک رپورٹ آتی ہے پاکستان کی جمہوریت کو, نام نہاد جمہوریت کو ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے اور اب وہ اتھارٹیرین رجیم میں شامل ہو چکی ہے. پاکستان دنیا بھر کی جو جمہوریتیں ہیں شاید نیچے سے تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے, اور ایشیا میں اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو اس وقت اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ریکارڈ اس وقت اس جمہوریت کو دھچکا پہنچ چکا ہے. ایک بات جمہوریت کی, ایک بات, ایک فارمولہ ہے جمہوریت کا فارمولہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا عوام کے لیے ہوگا, عوام کے ووٹوں سے ہوگا, وہ جمہوریت ہوتی ہے. یہاں کہاں جمہوریت ہے, کیسی جمہوریت ہے کہ یہ انتخاب درست ہو گئے؟ اگر درست ہو گئے تو اتنی چیزیں کیسے نظر آ رہی ہیں ریکارڈ پہ, اتنے سوالات کیسے بڑھ رہے ہیں, اور اتنا جھوٹ کا آپس میں کیسے بولا جا رہا ہے, یہ اپ سیٹ کو سیٹ کیسے دکھایا جا رہا ہے, جو کچھ چیزیں سیٹ کو سیٹ کیا جا رہا ہے نا جہانگیر صاحب, سیٹ کیا جا رہا ہے, سیٹ نہیں ہو پا رہا نا. مسئلہ تو یہ اگر سیٹ تو پہلے کر رہے تھے, ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا. اب جب صورتحال ایک دم ہی گمبھیر ہو گئی ہے تو ان کے آسان خطا ہے. فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں, ادھر سے ملتے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو پہلے بھی ملاقات ہوتی نہیں, ہم تو کھلے دل سے جو ہے ملتے ہیں. ارے جب آپ آپس میں ملتے رہے تو آپ نے تو ہمیں تو کبھی نہیں بتایا, آپ نے تو یہی بتایا کہ جو ہے جانی دشمنوں کی طرح آپ نے لیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو اپارچونٹی کا معاملہ ہوتا ہے, پاسبلٹیز کی چیز ہوتی ہیں, اور پاسبلٹی کے پیچھے ہم جاتے ہیں. پاسبلٹیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کوئی قاعدے ہوتے ہیں, اور آپ سے زیادہ مولانا سے زیادہ کس پر بنتی ہے یہ ذمہ داری کہ وہ پاسبلٹی کے اصول اور یہ بھی ذمہ داری بنتی بنتی ہے کہ جب آپ حقائق کو جانتے تھے تو پھر آپ کود دینا. آپ جب حقائق کو جانتے تھے پہلے آشکار کر دیتے. ہر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمشنر ہیں پنڈی ڈویژن کے, اب انہوں نے کہا کہہ رہے بھئی آپ اس سے پہلے بول دیتے, آپ اسی وقت بول دیتے. صورتحال ایسی تھی جہاں اندر جو کچھ ہو رہا تھا, ایک آدمی نے بولا کس کے مفاد میں جا رہا ہے, کس کے مفاد میں نہیں جا رہا ہے. جس کے مفاد میں نہیں جا رہا اس نے جو الزامات کی ایک فہرست کو لگا دی کہ 11 مقدمات ہیں اس پہ. اس کی تو بیٹے کی جو بہو, اس کے جو ان کی جو بیوی ہے, ان کی جو کمشنر صاحب کی جو بہو ہے, وہ جو ہے برٹشر ہے, ڈیول نیشنلٹی ہے. کون نہیں ہے ڈیول نیشنلٹی؟ وہ سالوں سے نوکری کر رہے تھے, معاملات تھے. تو ایک دن پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ اتنی کامیابی اور وہ شخص بیٹھا تھا راولپنڈی میں کمشنر کے طور پر, اور کسی کو کچھ بتانا چلا. اور کمشنر اور حساس علاقہ ہے, وہ ہر چیز پر نظر رکھنی ضروری ہے وہاں. اور یہ ان کو سیاستدانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کیا رہا ان کے مفاد میں ہو رہا ہوگا, اسی لیے تو نہیں بولتے. ہم کسی کو الگ کر کے نہیں بول رہے. جس کا جہاں بھی مفاد ہوتا ہے اس کے لیے کرمنل اچھا ہو جاتا ہے, اور جہاں مفاد نہیں ہوتا ہے وہ اچھا آدمی بھی برا ہو جاتا ہے. سر سارا مفاد کا مسئلہ ہے نا. کل تک اگر مفادات جڑے تھے تو ٹھیک ہے, جب مفادات نہیں جڑے ہوئے تو پھر بات خراب ہو گئی. یہ سادہ سی بات ہے کہ یہ ایک ہی فارمولہ ہے, ایک ہی کلیہ قاعدہ ہے کہ ان کے بنیادی طور پر مفاد ہوتا ہے, اور مفاد کے مطابق ان کی سیاست ہوتی ہے. ملک کا مفاد کہاں ہے؟ یہ جو حالات ہیں اس میں ریاست کتنے دباؤ میں, ان کو احساس ہے. ابھی اتنے بڑے بڑے جو ہے یہ ایجنڈے دے کے گئے, اپنے منشور دے کے گئے, بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے, ابھی نعرہ آواز تک نہیں نکال سکتے. میں اس کے اوپر آتا ہوں کیونکہ یہ جو ایجنڈے اور جو مینیفیسٹو سی آپ نے بات کی, اس کے اوپر بات کریں گے. کل بلاول صاحب نے ایک ٹھٹا میں ایک جلسہ کیا, اس میں عوام سے مخاطب ہوتے انہوں نے کچھ باتیں کی, اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے, بریک شامل کرتے ہیں. بریک کا جب آئیں گے تو ذرا سیکوینس وائز ڈائسیکٹ کریں گے کہ جو پچھلے 2 یا 3 دن میں چیزیں ہوئی ہیں اپیرنٹلی وہ کیا ہوئی. اور پھر اس وقت اسلام آباد سے کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو الیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشنز آئے تھے ان کو معطل کر دیا, اور اس کے بعد اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے. بریک کرتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے.
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं क्विकली कि ये जो 2 दिनों में जो सूरत हाल हुई है, ये ड्रामाई सूरत हाल है, ये नई सूरत हाल है, एक नई डेवलपमेंट है। जरा डाइसेक्ट करते हैं कि आखिर इन 2 दिनों में हुआ क्या क्या। जहांगीर साहब स्टार्ट करते हैं जरा मौलाना फजल रहमान साहब के पहले बयान से, फिर दूसरे बयान से, फिर हम जरा लियाकत अली चट्टा साहब की गुफ्तगू के ऊपर भी आएंगे। मौलाना साहब ने पहला बयान दिया, उन्होंने 2 नाम लिए। दूसरे बयान में उन्होंने एक नाम को तब्दील कर दिया, जनरल फैज हमीद का नाम तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा उनके बाद वाले। क्या मौलाना साहब इंडिकेट करना चाह रहे हैं? क्या खुद को रेलेवेंट करना चाह रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं? कि पहले जो है वो फैज उठाया होगा कहीं, फिर उनको कहा गया कि यार ये फैज आपके लिए नहीं था, ये तो बस फैज आम था। तो उन्होंने कहा भाई ये गलत हो गया, मेरी स्लिप तंग हो गई, मेरे मुंह से निकल गया कि ये उनका नाम निकल गया। उनका तो बाजवा साहब का तो नाम उन्होंने इतना रखा आसान है कि आप एक फॉर्मर डीजीआई का नाम टेलीविजन पे ले और फिर आप कहते हैं कि जस्ट स्लिप ऑफ टंग। ऐसे तो होता है सर जी। बट सर ये तो रोल मॉडल्स हैं। लेकिन आपको पता है मौलाना, और अगर हुआ था तो शायद उसके ऊपर फौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए था। मौलाना साहब की कुछ सोशल मीडिया टीम है, कोई वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं। मैं कहता हूं उस वक्त शायद नहीं हुई, शायद लेकिन पहले उनको अकल जिस वक्त भी आखिरी पहरी क्यों नहीं आई है, उनके मफाद में वेट नहीं करना चाहिए था। प्रेशर को नहीं ले सके, उन्होंने नाम किया और वो शायद दोनों का नाम, अब तो कंफ्यूज हो गए ना कि एक का नाम है तो दो का नाम। अगला नाम लिया वो भी खुल के नहीं बताया उन्होंने, कहा उसके बाद वाले, उसके बाद में तो मेरे अलग की फहरिस्त है वो तो। इसकी कहीं ना कहीं ना चीजें लोग बेवकूफ नहीं समझते थे। आपने वैसी बात कर दी कि आपके वकात मकसद क्या था मौलाना फजल रहमान साहब का, और क्या उससे चीफ क्या करना चाहता है, और जो करना चाहता है आपको लगता है वो नहीं? देखें, मैं ये मतलब इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता था, लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये इनको, ये सियासी लोगों को एक तरीका हाथ आ गया कि किसी पे प्रेशर डालें और उनको जो है अपने करीब करें और फिर जो है मामले समझौता करें। तो प्रेशर टैक्टिस होती है ये। भाई उसका नाम ले लिया, उसने कहा भाई मेरा नाम क्यों ले लिया, भाई बताओ क्या, भाई मेरे से क्या गलती हो गई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है, खुदा ना करे ऐसा हो। नहीं, मौलाना साहब से ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं ना, अगर आप तो गलती करके चले गए, फिर दूसरी बात आप बता गए, आप ये बता गए कि भाई ये पीटीआई से हमारी पहली मुलाकात थोड़ी है, अंदरूनी अंदर मिलते रहे। अभी जो मिलते रहे तो वो गालियां और इतनी जो एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, वो क्या हमारे को धोखा देने के लिए लगाए? ये ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चलकर डिटेल में। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। लियाकत अली चट्टा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत मानी खेस थी क्योंकि अपेरेंटली वो शायद पीएसएल के इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू करने आए थे। इसके बाद वो जो गुफ्तगू थी वो कहीं की कहीं चली गई। उन्होंने मुख्तलिफ जो गुफ्तगू की वो नाज़रीन सुनी हुई, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लियाकत अली चट्टा साहब का किरदार बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इलेक्शंस के अंदर है या नहीं, क्योंकि नून लीग या एक निगरान सेटअप कहता है उसमें कोई किरदार नहीं होता कमिश्नर का। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर का किरदार हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार हो सकता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है वो जी, और जो एक पिंडी डिवीजन पिंडी के ये जो वोटों की डिस्ट्रीब्यूशन है, तफसील है, वहां तक पहुंचाना लाना, उसके लिए कानूनी लॉ मेकर्स की भी जरूरत पड़ती, वो लॉ अबाइडिंग फोर्सेस की भी जरूरत पड़ती है। सारी चीजें वो कमिश्नर फैसले करता है। पुलिस को अगर मूव करना है तो कमिश्नर करता है, कई चीजें करता है, कमिश्नर का कोई वजूद ही नहीं है। और वो जो है 13 हल्कों का तो उन्होंने ओनरशिप ली कि 13 हल्कों में मैं जिम्मेदारी लेता हूं, धांधली हुई और मैंने 50,000 लीड को तब्दील किया भाई। बट ये 13 हल्कों का मामला है तो ये नहीं होना चाहिए था कि तो उसी कह रही है जो ना पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि 100 हल्के डैमेज हैं। नहीं, मैं ये इसी दबा रहा हूं, लेकिन 13 हल्कों पे तो चला एक तरीके से एतराफी बयान आ गया ना। वो शख्स कह रहा है कि मैं मुजरिम हूं, मुझे सजा दे, मैं तैयार भी हूं। वो शख्स जो कि खुदकुशी करने जा रहा था वो आज की बयान कर रहा है। उसके ऊपर होना क्या चाहिए था, रद्द अमल आइडियली क्या होना चाहिए था
کہ ملک کی عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں, دیکھیں ریکارڈز منگوائے جاتے, ان کے اوپر سیکیورٹی ٹائٹ کی جاتی. آپ یہ دیکھیں, یہ بھی نہیں معلوم کہ قاعدہ قانون اور کہ کیا تقاضے تھے اور پورے کیے. فوراً خبر آئی کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا, لے گئے ان کو. کیوں کیا اریسٹ نہیں اچھا اریسٹ کر لیا, پھر کہنے لگے نہیں اریسٹ نہیں کیا. اس کے مدد کے بعد ان کو جو ہے ایک نئی پوسٹ پہ لگا دیا ہے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ٹائپ کی, کہ آپ یہاں بیٹھیں. ابھی جب آپ کو اس نے اتنی بڑی بریچ کی ہے, قانون کو توڑا ہے, تو ساری چیزیں آپ اس کو نہ گرفتار کر پا رہے ہیں, نہ اس کو سیٹ سے ہٹا پا رہے ہیں, نہ اس پہ کیس چلا پا رہے ہیں, جو الزام آپ لگا پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کیونکہ سرکاری افسر ہیں, سسٹم کو اندر سے جانتے ہیں, ان کے پاس ایسے ممکنہ طور پر ایسے پروفز ہو سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے. ڈیفیوز ہو جاتا ہے بڑے بڑے آدمی. آپ جو لیاقت علی جٹھا کہہ رہے ہو نا, کل جو ہے وہ ان کی طرح جو بی بی جی کے جو ہے شوہر تھے, وہ کہہ دیتے 5 سال بعد, بھائی وہ میری بیوی بہت اچھی ہے اور سب سے دنیا کی سب سے, پھر کہہ رہے ہیں وہ خراب ہے. ابے بھیا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ لیاقت علی چٹھا پہ ساری باتیں کریں, اور لیاقت علی قسم کھا دیں گے میں دباؤ میں ہوں اور میں تو پتہ نہیں کیا ہوا, اور میں تو غلط ہو گیا, میں تو ہوش میں نہیں تھا, میں تو صدمے میں تھا. اچھا چلیں وہ بات کی ڈیولپمنٹ میں مان لیتا ہوں, لیکن کیا ممکن ہے کہ لیاقت صاحب کے پاس ایسے پروفز کی ایک تعداد ہو اور انہوں نے اس کو سیف اینڈ سیکیور رکھا ہو کہیں پہ؟ بھائی دیکھیں اندازہ تو ہوگا نا انہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, کیا اس کو لیاقت چٹھا کو ایک بڑی زبردست ایڈوانٹیج ہے. اس نے کیا کیا کہ ایک بات ایسی ڈسکلوز کی ہے کہ وہ اس حلقے میں, اس جگہ پہ, اس ڈیویژن میں, تو اس نے بڑا مسئلہ کر دیا. لیکن اس کی پیرل ایگزامپل پورے ملک میں اگر بکھری ہوئی ہے اور لوگ وہی کہہ رہے ہیں اور پروف کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پرنٹ ہو رہے ہیں ابھی تک ووٹ, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کچھ 45 جو فارم ہے اس کی جگہ 47 فارم کو جاری کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ بس اب اس کو قانون کا حصہ بنا دیں گے. 45 اور 47 میں جو ہے وہ نہیں ہوگا, اب 47 ہی فائنل ہوگا, اس میں جو ریزلٹ ہے وہی آئے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقے ان کے جو نوٹیفیکیشن سے ان کو معطل کر دیا گیا. جاگے سے اگلی سوال, یہ تو چھوٹی چیز ہے نا, اب تو بہت بڑی چیز, اب تو بہت بڑی میں اگلی طرف آتا ہوں نا. جیسے ہی اسٹیٹمنٹ آیا, نون لیگ کا ایک طرف رد عمل آ رہا تھا, اور ویسا ہی رد عمل نگراں حکومت کی طرف سے. عامر میر صاحب اس وقت ترجمان ہے نگراں حکومت کے, انہوں نے فل فور ایک بات کہی کہ شاید ان کے مینٹل سٹیٹ درست نہیں ہے, شاید انہوں نے کوئی پیمانہ نہیں دیکھا, انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. ان کا رد عمل تو آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم عامر چٹھا صاحب کو اپنے پاس بلائیں گے, تفتیش کریں گے, دیکھیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی مینٹل سٹیٹ, تو کہیں نہ کہیں انہوں نے تو ان کے اسٹیٹمنٹ کو آلریڈی ایک ڈاؤٹ فل قرار دے دیا. یار منیر ایک بات سنیں, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سوچ تھی وہی نگراں حکومت کے وزیر کی سوچ تھی, کیونکہ رانا صاحب کا بھی سیم بیان تھا, اور رانا صاحب کا سیم بیان تھا نا. ارے ان کی مریم نواز صاحبہ, ان کو جو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ابھی تو نگراں حکومت برقرار ہے, ان کو تو وزیر اعلیٰ سمجھا جا رہا ہے, ان کو جو ہے ان کی. لیکن جہانگیر صاحب پھر جب ان کو سمجھا جا رہا ہے تو ایک جیسی باتیں نہیں کریں گے. سر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں اس طرح کی بات کرے گی؟ کیئر ٹیکر کا تو کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی اگر اعترافی بیان کر رہا ہے, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جرم کیا, وہ کہہ رہے نہیں تم نے جرم نہیں کیا, وہ کہہ رہے دیکھیں میرے پاس آلہ قتل ہے, وہ نہیں یہ تمہارے پاس کھلونا ہے. تو یہ صورتحال ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے کیئر ٹیکر, ایک ہوتا ہے ریسپانسبلٹی ٹیکر. ریسپانسبلٹی تو لے, کوئی یہ صرف باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہے. لیکن میں دماغ خراب سمجھنے سے قاصر ہوں. دماغ خراب کیسے فریکشنز آف سیکنڈ میں عامر میر صاحب گورنمنٹ کا فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. اتنی آسانی سے آپ نے دماغ خراب کا سرٹیفکیٹ دے دیا, اور ابھی بھی اس کو لائف سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے. دوسری سیٹ جو ہے نا وہ بھی ایک ادارے کی, اسی ادارے کی ہے, اور وہیں اسی جگہ پر. ہو سکتا ہے ان کا دماغی توازن درست ہو چکا ہو, درست اگلی پریس کانفرنس ابھی شاید کوئی درست کر دیا گیا ہو, تو وہ ٹھکانے آ گئی ان کی عقل, تو وہ ان کو بیٹھا بھی ابھی بیان بھی دیتے ہیں. وہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا,
ہم تو چاہتے ہیں کہ بات سچ کہہ جائے, سب کو یہ فکر ہو, بیٹھیں سر جوڑ کے اپنے اندر ہی اعتراف کر لیں اپنے گناہوں کا, اور یہ ریاست کو بچائیں. یہ آپ کا دکھ درست ہے, لیکن ریاست کو بچانے کے لیے ذرا آپ اگلی بات بھی کرتے نا. کل رات سے سوشل میڈیا پہ دو ویڈیوز انفیکٹ گردش کر رہی ہیں, اس وقت ہم دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دو ویڈیوز. یہ جو دو ویڈیوز اس وقت گردش کر رہی ہیں, ذرا ان دو ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں ایک پرنٹنگ پریس کلب, جو کہ پرائیویٹ پرنٹنگ پریس کلب ہے, اس میں آج کی تاریخ میں بھی باقاعدہ طور پہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی ہے. وہاں پہ جو صاحب پہنچے وہ جرنلسٹ ہیں, دو صاحب جو پہنچے وہ جرنلسٹ ہیں, اور وہاں پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو جو صاحب پرنٹنگ پریس میں موجود تھے وہ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں. اس کاروائی کے اوپر کوئی, اس سارے معاملے کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی؟ یہ دیکھیں مین اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے میڈیا کے, آپ کو جب آپ یہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ تو یہی شعبہ ہوتا ہے بھائی, جو اتھینٹیکیٹڈ شعبہ ہے نا, تو جا کے اداروں کو چاہیے اوتھینٹسٹی دیکھ لیں, اگر وہ صحیح ہے نہیں ہے اس کو ریکٹیفائی کر لیں. اداروں کو تو جو ہے ان پہ تو سوال نشان اٹھے ہیں, اور صاحب ان سے کہہ رہے ہیں جائیں اور دیکھ لیں. سر داغ ہیں تو دھو دینا, یہ وہ داغ تو نہیں جو اچھے ہوتے ہیں, یہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے. یہ وہ والے داغ نہیں ہیں, یہ داغ جو ہے نا, جو فیکٹری لگی ہوتی ہے نا, بڑی بڑی بہت طاقتور فیکٹریاں, وہی اس داغ کو دھو سکتی ہیں, باقی اور کسی. جہانگیر صاحب یہ ویڈیو نے تو ثابت کر دیا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو فرما رہے تھے, کمشنر راولپنڈی جو فرما رہے تھے کہ آج بھی ان کا عملہ بیٹھ کے اس کے اوپر ٹھپے لگا رہا ہے, تو یہاں پرنٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں ٹھپے لگ رہے تھے, تو یہ تو درست ہو گئی بات. ایک نہیں 100 مثالیں جو ہے لوگ دے رہے ہیں, 100 مثالیں. یہ تو 2 مثالیں آپ نے دی نا, بکھرا پڑا ہوا ہے سارا میڈیا پہ کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح کی یہ سوالات, اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے, میڈیا پورا جھوٹ ہے, اور سوشل میڈیا وہ بہت بڑا جھوٹ ہے, سب کچھ جھوٹ ہے, تو سچ کیا ہے وہ تو بتا دو. سر سچ وہ ہے جو نگراں حکومت بتا سکتی ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی پر سچ بتاؤ نا. گراؤنڈ ریئلٹی پہ نظر آ رہا ہے نا, لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی پر یہ بھی ہے نا کہ فافنا آج مطالبہ کرتا ہے, ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ جن حلقوں پہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ جن کے اوپر یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں, ان حلقوں کو کھولا جائے. انٹرنیشنل میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے, فافن کی مثال دے رہے ہیں, جن پہ ناش کرتے رہتے, ان کے حق میں آتی ہے نا رپورٹیں, تو ناش کرتے رہتے ہیں کہ فلاں اخبار نے کیا کہہ دیا, فلاں اخبار نے مشورہ ہے. اور میرے خیال سے میں اس فافن کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جن حلقوں پہ کمپلینٹس ہیں ان کو اثر نو ان کو کھولا جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارہ نہیں ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بلایا جائے, انڈیپینڈنٹ میڈیٹرز مانیٹرز کو بلایا جائے, ان کے اوپر اس کی انکوائری کر لی جائے. یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا تو کیا ایمرجنسی لگے گی؟ سوال ہے. ایمرجنسی کا مطلب بنیادی حقوق یہ سوال ہے یا آپ خبر بھی دے رہے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال ہے جب اتنی ساری گند ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا ہے, ماشاءاللہ آپ بیئر نہیں کر سکتے, اور خدا نہ خواہ اسی لیے بلاول صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت میں جائیں گے یا حکومت بنانے میں کردار ادا کریں گے, لیکن حکومت میں نہیں جائیں گے, لیکن صدر ان کی جماعت کا ہوگا. بھائی دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی جو بھی امینڈمنٹ آئے گی اور آپ کے وہاں اتحادی بھی موجود ہوں گے, تو وہ جو صدر صاحب آزادانہ طور پر ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ پارٹی سے ان کی وابستگی ظاہر ہے کہ ہوتی ہے. اگر صدر بھی بن جائیں گے, آپ کا جن لوگوں سے اتحاد ہے, جو آپ اتحاد بنانے والوں میں سے بڑے ترین لیڈر ہیں, اہم ترین لیڈر ہیں, یہ اتحاد یہی زرداری صاحب ہی کھڑا کر سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب جو صدر مملکت بننے کے امکانات. پیپلز پارٹی ایک چیز جو اس وقت بیانیے کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ سسٹم کو خطرات لاحق ہیں. ماضی کی مثالیں دی کل بلاول صاحب نے, ڈیروں مثالیں دی. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک حکومت جس کو آپ خود کہتے ہیں اور وہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ they do not have the majority, آپ نے اپنی الیکشن کیمپین اس پہ کی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, اس جماعت نے الیکشن کیمپین کی کہ ان کا وزیر اعظم کوئی اور ہوگا, کہ پاکستان کو نواز دینے کی بات کی جا رہی تھی. کوئی مینیفیسٹو کی بنیاد جو تھی وہ انہوں نے دونوں ہی جماعتوں نے اس وقت وائلیٹ کر دی ہے. کہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا اور کوئی طریقہ نہیں اگر جمہوریت بچانی ہے تو؟ یہ کوئی بڑا بھاری لفظ ہو جائے گا, ہم ایسا کہنا بھی نہیں چاہتے, اور نہ ہم کو کہہ دیں میں سنبھال لوں گا. یہ جو مینیفیسٹو ہے, یہ انہوں نے مینو بنا لیا ہے اس کو.
کہ کہاں سے کتنی مطلب کی چیزیں لاؤ ہم رکھ لیتے ہیں, ہم انجوائے کر لیتے ہیں. یار یہ کوئی ہے, اس کی ایک اس کی سینکٹیٹی ہوتی ہے, ایک وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ہمارا, مملکت کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس سے تاریخ رقم ہوتی ہے, ہمارا کردار معلوم ہوتا ہے, قوموں کی زندگی میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس کو آپ بریچ کر دیں, اس کو آپ توڑ ڈالیں, سب کچھ کر دیں تو کیا ہے, اور پھر آپ اس سے کھیلتے رہیں. عدالتوں میں بھی ایسے کریں کہ کچھ کا کچھ نتیجہ آ رہا ہو. اب یہ بیگن یا آلو یہ جو ہے کسی کو دیے جاتے ہیں نشان کے طور پر, الیکشن کے نشان کے طور پر, لیکن پتہ نہیں کس کی ذلت کرنی ہے, کس کی عزت بڑھانی ہے, کس سے کیا کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مملکت کے درمیان. ریاست جب کام کو ترقی دینی ہوتی ہے تو اس طرح کے, یہ تو گھریلو جھگڑوں میں ہوتا ہے کہ تم بیگن دکھا دیا کسی کو, یہ ٹنڈا دکھا دیا کسی کو, کچھ کر دیا. اس طرح نہیں کریں, بڑے کام کریں, بڑی سوچ کریں. یہ ٹھیک ہے, ڈالے نہیں تو ساری قوم تو تیاری ہے, مری رہی ہے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں نا کہ اب یہ پے در پہ صورتحال ہوئی. اب سپریم کورٹ میں بھی آج ایک سماعت ہونی تھی جو شاید غالباً 21 تاریخ تک ملتوی ہو چکی ہے, کہ جو عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی بات کی جا رہی تھی. جن صاحب نے وہ درخواست ڈالی وہ صاحب لاپتہ ہیں, درخواست یہ واپس لے چکے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا. پتہ تو کچھ نہیں چل رہا بھائی صاحب, اور کام پورا ہو رہا ہے, آج بھی سامنے آتا نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ پرسرار کچھ تو ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پردہ داری بھی نہیں ہے کچھ, سب جو اگر آپ پردہ ہٹتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ نظر ہیں تو پردہ داری بھی نہیں ہے, در پردہ آ رہا ہے وہ بھی جو ہے نظر آ رہا ہے انسانوں کو. یار خدا کے لیے یار اتنے متنازع, اس حد تک متنازع کہ آج الیکشنز کو 8 دن گزر چکے ہیں. آج بھی اگر لاہور کے ایک جگہ پہ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہوتے ہیں, ذرا اس کو سمرائز بھی کر دیتے نا, آج بھی ایک بڑے شہر کا, ایک اہم ترین شہر کا کمشنر آ کے یہ اون کرتا ہے کہ 13 حلقوں میں, نیشنل اسمبلی کے 13 حلقوں میں دھاندلی کی, اور وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے. میڈیا وہ سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے, بول دیں گے آپ کیا کر لو. وہ کہتے ہیں سر, وہ تو یہ بھی کہہ دیں گے سب کچھ سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے, لیکن ذرا سمجھا تو دینا. رپورٹ چاہے جس کی بھی ہو, سوشل میڈیا بھی ایک حقیقت ہے, جو لوگ نہیں مانتے پھر وہ آگے خمیازہ بھی کہتے ہیں جھوٹا میڈیا ہے, سچا میڈیا ہے, ہمیں مانتے ہیں, ہماری نہیں مانتے. سر اگر یہ جھوٹا میڈیا تو ساری میں سیاسی جماعتوں کو دعویٰ کرتا ہوں اور اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی میڈیا اسپینڈنگ بتا دیں کہ آپ نے کتنی میڈیا اسپینڈنگ کی. اگر جھوٹا ہے تو پھر آپ جھوٹے میڈیا کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ذرا دیکھیں کہ اس پورے الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے کیمپینز کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس سے کتنے تعداد میں ڈالر جو ہے پاکستان سے باہر نکلا, یہ بھی ایک ذرا پتہ لگا. یہ باریک واردات ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ جھوٹا میڈیا. آپ ہوسٹ ہیں گیسٹ ہیں سر, میں پاکستانی ہوں سر. اچھا, میں آپ نے سوال کر لیا نا, آپ کرسی بدل لیتے, میں کیا کروں. یہاں مسئلہ کرسی کا اور جائیں گے سر. سر یہ بتائیں نا, آپ دیکھیں نا, بات کہیں کی کہیں ہوں گی, لیکن مجھے بتا دیں, چٹھا صاحب کی گفتگو, ایک سیاسی جماعتوں کا شور, پھر اس طرح کے ویڈیوز, اور یہ پہلا الیکشن ہے 8 دن بعد بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں رگنگ کی. کیا مطلب, کہاں جا رہے ہیں ہم, کھڑے کہاں پہ ہیں بھائی؟ بڑے ایکسپرٹ ہے یار ہمارے, یہ بڑا فرٹائل ہے اس معاملے میں. ریگنگ کے اتنے چیمپئنز ہیں, لیکن اب انہوں نے کیئر بھی چھوڑ دیے. پہلے ریگنگ کے بھی کچھ اصول و قاعدے, ادھر ادھر ریپنگ ہوتی تھی, اب تو بغیر وداؤٹ ریپنگ چال بھائی سب چیز کھلا کھلا نظر آ رہا ہے. دکھ ہے صاحب, کیا کر سکتے ہیں. کیا ہے کھلا کیوں کیا جا رہا ہے, یہ سمجھائے نا کہ کیا کوئی سرپرستی ہے, کیا کوئی خوف نہیں ہے, کیا کوئی نظام اتنا کمزور غلطی ہو گئی ہے. ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ ہے کہ جو نے ایک گڑھا ہے, ایک گڑھے کو کھودا, اس کے مٹی استعمال کرنے کے لیے, اس کو کھپانے کے لیے دوسرا گڑھا کھودا, اس کی مٹی اس میں ڈالی, جو اس سے مٹی نکلی تیسرا گڑھا کھودا. آخری گڑھے میں عوام جائے گی مجھے لگتا ہے. آخر میں تو یہی ہونا ہے کہ وہ جو گڑھے آپ کھودیں گے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کہاں جائے گی. ہمارے منہ میں خاک کے اللہ تعالیٰ جو ہے. جب پروگرام کا وقت ہمارا اختتام میں پہنچا, میں نے پی ایس ایل کی پوری بات کرنی تھی, کیونکہ اس وقت پی ایس ایل بھی ایک معاملہ بنا ہوا ہے. جس انداز سے پی ایس ایل کے ایونٹس رن کیے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ ایک شرمندگی کا باعث ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹی کے لیے ایک آزاد مملکت میں ہم رہتے ہیں, ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں, چاہے اس جمہوریت کو ہم کتنا ہی کمزور گردانے, لیکن جمہوری ہے. یہاں پہ ایک پارٹی کے لیے اگر نعرے لگائے جاتے ہیں, ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں, اگر عوام کی جانب سے کوئی رد عمل دیا جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ نشریات کو بند کر دیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کی امنگوں کے برخلاف جا کے
کچھ ایسے معاہدے کر لیں جس سے شاید عوام کے جذبات اور احساسات مجروح ہوں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھلے عوام کو کوئی عزت دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کو کم سے کم عوام کی اس حد تک عزت تو دینی ہوگی کہ آپ جب عہدوں میں کچھ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، رائٹلی اور رانگلی، میں ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن عوام کی خواہشات کا، عوام کے جذبات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. امید کرتا ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان ان کو اجازت دی جائیں گے. سر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.